Did you know there are over 200 million orphans worldwide? Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रमज़ान का ये महीना एक एक दिन करके रुखसत हो रहा है और आज हम 25वें रोज़े के ऊपर हैं और 25वें सिपारे की आज हमने जो है वो तफसीर जावेद असलम साहब से सुननी है। ये मुबारक महीना जो अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है, अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतें हमें हासिल हुई इस पूरे महीने के अंदर और अल्लाह ताला ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम अल्लाह ताला के पास पहुँचें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि वो हमें माफ़ कर दे और जन्नत में दाखिल कर दे और हमें उस आग से बचा ले जिसके लिए कुरान के अंदर बेपनाह वईद आई है कि उस आग से बचो, अपने अमाल को दुरुस्त करो। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस आग से बचा ले। ये महीना चैरिटी का महीना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर बहुत सदका खैरात किया करते थे, बल्कि आपने फरमाया एक हदीस के अंदर कि सदका और खैरात करने से किसी की दौलत में कोई कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला इसमें इजाफा करता है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम सदका और खैरात तो कर रहे होते हैं इस महीने में, लेकिन तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं और जनाब वीडियो बनाई जाती है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के हवाले से तो ये है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन लोगों को हम दे रहे हैं उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हदीस के अंदर कि अगर हम उल्टे हाथ से किसी शख्स को दें तो सीधे हाथ को पता ना चले, इतना खुफिया रखा जाए इस मामले को। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने सदक़े खैरात के हवाले से जो है वो बहुत सीक्रेसी रखें और जिन लोगों को हम दे रहे हैं उनकी भी इज़्ज़त नफ्स का हम ख्याल रखें। तो आइए नाज़रीन, हम 25वें सिपारे की तफसीर जावेद असलम साहब से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना वइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना ईमानन व हुदन व इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना फ़इन्नका ख़ैरुल मुतक़ब्बिलीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद का 25वां पारा इलैहि युरद्दु के अल्फाज से शुरू होता है और ये पारा इसी नाम से मौसूम है। इस पारे में हम देखेंगे कि सूरह हामीम सजदा की बकिया 8 आयात शामिल की गई हैं और फिर 4 सूरतें जो हैं वो मुकम्मल इस पारे में शामिल हैं। सूरह शूरा, सूरह दुखान, सूरह ज़ुख़रुफ़ और सूरह जासिया। सूरह हामीम सजदा की जो 8 आयात हैं उसके अंदर एक बहुत अहम आयत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है और इसमें भी एक गोया कि एक पेशीन गोई है या अल्लाह ताला का एक चैलेंज जो है वो बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम, कि हम इनको अनकरीब दिखाएंगे। फिल आफाक, ये जो आफाक यानी ये जो यूनिवर्स की निशानियां हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अनकरीब हम इनको ये निशानियां दिखाएंगे। व फी अनफुसिहिम, और इनकी अपनी जानों के अंदर भी निशानियां हम इनको दिखाएंगे। हत्ता यतबय्यन, यहाँ तक कि उनके ऊपर बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाएगा, लहुम अन्नहुल हक़, कि ये कुरान मजीद हक़ है। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ये वक्तन फ़वक्तन ये निशानियाँ दिखाता रहता है और ख़ास तौर पर ये जो साइंस की इजादात हो रही हैं और ये जो एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है उसके ज़रिए से गोया कि अल्लाह ताला इस चीज़ को भी वाज़ेह फरमा रहा है। ये चीज़ें गोया कि बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही हैं कि कुरान मजीद हक़ है और अल्लाह ताला ने जो भी हक़ाइक़ इस कुरान मजीद में बयान किए हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं इन साइंसी जो भी हक़ाइक़ आज हमारी साइंस जो है उनको साबित कर रही है। तो गोया कि ये सारे जो हक़ाइक़ हैं ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि इनके ज़रिए से हम ये चीज़ वाज़ेह कर देंगे कि ये कुरान मजीद हक़ है। इसके बाद सूरह शूरा कुरान मजीद में आ रही है कि ये भी सूरह मुबारका इंतहाई
انتہائی اہم سورہ مبارکہ ہے، خاص طور پر اس کا دوسرا رکوع کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف گویا کہ اشارہ فرمایا ہے کہ جو دین ہے یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ جو بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جو دنیا میں آتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اللہ تعالیٰ نے دین ہمیشہ ایک ہی رکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ان کو جو ہدایت دی تھی وہ ایک ہی تھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں کسی قسم کے تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ گویا کہ اس دین کی تعلیمات کو اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر لاگو کرنا، اس کی تنفیذ کرنا، اصل میں مقصد اس دین کو دینے کا، اس کی تعلیمات کو دینے کا یہ تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ قائم کیا جائے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ تمام تعلیمات کو بالفعل نافذ کیا جائے، ورنہ ان تعلیمات کو صرف پڑھ لینا، ان کی تلاوت کر لینا اور ان کے ذریعے سے ثواب حاصل کر لینا یہ مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ان تعلیمات کی بنیاد کے اوپر ایک معاشرہ قائم کیا جائے اور پھر انسان اپنی سیرت کی تعمیر کر سکے۔ یہ ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ لیکن ہوتا یہ آیا کہ ان انبیاء کی تشریف لانے کے بعد انہوں نے جب یہ پیغام دیا اور جب وہ چلے جاتے تھے تو ان کے جو فالوورز تھے، ان کی جو اتباع کرنے والے تھے، وہ اس دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، کہ جن کو وارث بنایا گیا تھا کتاب کا، مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ گئے، ان کو خود ان تعلیمات کے بارے میں وہ شکوک و شبہات ہو گیا۔ اس کی وجہ سے، اس شک کی وجہ سے گویا کہ ان کے وہ عمل کے اندر وہ اضمحلال آیا اور وہ اس دین کو وہ بالفعل نافذ نہیں کر سکے اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے فَلِذَالِكَ فَادْعُوا، اب آپ اسی چیز کی دعوت دیجئے، فَاسْتَقِمْ، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہیے۔ وہی جو دین ہمیشہ سے رہا ہے اب اسی کی آپ بھی دعوت دیجئے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی دعوت فرما رہے تھے۔ کما امرت ولا تتبع اهواهم، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کی دعوت دیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور میں تو ایمان لایا اس چیز کے اوپر کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اب یہ ہے وہ ایسنس، وہ جو اصل چیز ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، عدل و قسط کی بنیاد کے اوپر اس معاشرے کی تشکیل کروں، تمہارے درمیان کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ جو مقصد اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا کہ اس کو بالفعل قائم کیا جائے، اس کی بنیاد کے اوپر عدل و قسط کا ایک نظام قائم کیا جائے۔ اسی چیز کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی فرما دی کہ اس میں ہونا کیا چاہیے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اس میں مشاورت کا ایک ماحول ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مشاورت کی جائے، ایک دوسرے کی صلاح لی جائے، کوئی اس قسم کا معاملہ نہ ہو کہ کسی سے پوچھا نہ جائے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر کوئی اس طرح کی مشاورت ہو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک اس طرح کا ماحول ہو کہ انسان وہ گھٹن محسوس نہ کرے۔ پھر ایک اور عظیم حقیقت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نور ہدایت، جو سرچشمہ ہدایت تھا، وہ خود قرآن مجید تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب اور ایمان کیا ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس کو نور بنایا ہے۔
یہ ہے وہ نور ہدایت، یہ ہے وہ سرچشمہ ہدایت کہ جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا کہ اس ایمان کی، اپنی ایمان کی اس حرارت کو اس ہائٹ پہ پہنچایا ہے، اس کے کلائمیکس پہ پہنچایا ہے، لیکن وہ سرچشمہ یہی قرآن مجید تھا۔ نوراً نہدی بہی من نشاء، یہی وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور اسی کے ذریعے سے آپ بھی اب ہدایت فرما رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ گویا کہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ایمان کی اس حرارت کو گویا کہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر پہنچایا ہے۔ اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا کہ وہ ساری ہدایات جو ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچائی ہیں، اسی کی وہ ہدایت ان کو بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف آتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہ جو کفار ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا خاص طور پر ایک قول نقل ہو رہا ہے، اور ان کا قول یہ ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ، کہ یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں یہ نازل کیا گیا؟ یہ جو دو بڑی بڑی بستیاں ہیں خاص طور پہ مکہ اور طائف، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سردار ہیں اس قوم کے، اگر قرآن مجید کو نازل ہی ہونا تھا تو کسی بھی سردار پہ، کوئی بڑے جو چودھری ہے، جو بڑا امیر انسان ہے، جو کوئی بڑا عظیم قسم کا شخص ہے، جس کی بڑی حیثیت ہے، اگر قرآن مجید کو نازل ہی کرنا تھا تو کسی ایسے شخص پہ کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ایک یتیم پہ ہی نازل کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ جو دو بستیاں ہیں ان میں سے کسی سردار کو چن لیا جاتا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ تقسیم کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی قرآن مجید، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو جو نازل فرمانا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چناؤ فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ حکمت میں تھا، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اور تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ جس کی طرف مرضی یہ قرآن مجید نازل کر دیا جائے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے، خاص طور پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں فرعون کے پاس اور جا کے وہ پیغام اللہ کا پہنچایا ہے، تو اب وہی جو انکار فرعون نے ہمیشہ سے کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سارے درباریوں سے یہ کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو اب جو فرعون نے جو کوئی دعویٰ کیا ہے وہ خدائی کا دعویٰ تھا۔ اس نے یہ کہا الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میرے پاس نہیں ہے؟ اصل تو میں بادشاہ ہوں، تم کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ ان ساری کائنات کا، تمام عالموں کا مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ الیس لی ملک مصر، کہ یہ جو مصر کی جو بادشاہت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو سارے جو نہریں بہ رہی ہیں، یہ گویا کہ یہ جو آبپاشی کا نظام ہے وہ میرے تحت نہیں ہے، میں مالک ہوں کہ میں کسی کو پانی دوں یا نہ دوں، میرے یہ اختیار میں ہے کہ میں کسی کو جو چاہوں میں دوں۔ یہ ہے وہ خدائی کا دعویٰ، اور یہ ہے وہ اختیارات، اور یہ ہے وہ سوورینٹی کا دعویٰ کہ جو فرعون نے کیا تھا کہ میں مالک ہوں یہ جو ساری چیزیں ہیں۔ اصل میں یہی وہ جو خناس ہوتا ہے انسان کے دماغ کے اندر کہ میں بادشاہ ہوں، میرے اختیار میں ہے ہر چیز، اسی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اس حاکمیت کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ جو سوورینٹی کا تصور قرآن مجید دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا اختیار حاکم صرف وہی ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اللہ تعالیٰ وہی صرف حکمران ہے، لیکن وہی اس نے جو فرعون نے وہ دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ظہور ہونا ہے قیامت کے نزدیک، وہ گویا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ یہ جو آخرت کا علم ہے، گویا کہ آخرت کی ایک نشانی ہے۔ یہ علم کی ایک اور بھی جو قرات کی گئی ہے
عالم بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ وہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دوسری مرتبہ ظہور ہوگا وہ قرب قیامت کے نزدیک ہوگا، کہ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو گویا کہ اس کے بعد یہ سارا قیامت کا معاملہ ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ظہور ہے، دوسری دفعہ آنا ہے، گویا کہ وہ بھی قیامت کی گویا کہ ایک نشانی ہوگی. اس کے بعد سورہ دخان آ رہی ہے، اس کا بھی آغاز بہت ہی عظیم آیہ مبارکہ سے ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بہت ہی بابرکت رات کے اندر نازل فرمایا ہے. اور وہ بابرکت رات کون سی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور جس کا خاص طور پر ذکر آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ آخری اشرہ جو آ رہا ہے اس کے اندر وہ رات بھی آئے گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہی وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا نزول فرمایا تھا. وہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا، اور وہاں سے پھر 23 سال کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید نازل فرمایا گیا. اس کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے. پھر سورہ جاسیہ اس کے بعد آ رہی ہے. اس کے اندر بھی 2 بڑے اہم مضامین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. خاص طور پر جو ایک مٹیریلسٹک ذہن ہے وہ آج کل بھی ہے، وہ اس دور میں بھی تھا کہ اس مادے کو، اس مٹیریل کو انسان سب کچھ سمجھے. انسان کا کل انحصار اس مٹیریلسٹک ذہن کے اوپر ہو جائے، اس نقطہ نظر کے اوپر ہو جائے کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو سائنسی حقائق بنائے ہیں، یہ تمام دنیا کے جو معاملات چل رہے ہیں یہ ان سائنسی حقائق کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں دہریت، الہاد، مادہ پرستی. اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ ذہنیت ہے کہ جس کو لوگوں نے گویا کہ اپنا ایمان بنا رکھا ہے. اور وہ کہتے کیا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو زندگی ہے صرف اسی دنیا کی زندگی ہے. یہ جو قرآن مجید اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد کوئی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہماری تو بس یہی زندگی ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری بس یہی اس دنیا کی زندگی ہے. نَمُوتُ وَنَحْيَا، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں. یہ بس گردش زمانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بس یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے. ہم اس دنیا میں آئے، زندگی گزاری، اس کے بعد مر گئے. کسی کا کوئی اختیار ہمارے اوپر نہیں ہے، کوئی ہمیں زندہ رکھ نہیں رہا اور نہ ہی ہمیں کوئی مار رہا ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں صرف یہ زمانہ. گویا کہ مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور ہمیں یہی زندگی ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے کہ جو ہمیں گزارنی ہے، اور اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے. یہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ جو وقت گزار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. یہ زمانے کی یہ جو ایام ہے وہ اسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اور ہماری کوئی اور زندگی نہیں ہے. بس جب ایک دفعہ انسان مر گیا تو پھر اس مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. گویا کہ کل کا کل انحصار اسی دنیا کے اوپر ہے، اور پھر وہ آخرت کا محاسبہ بالکل اس سے انسان، اس کی نظریں اس کی اوجھل ہو جائیں، اور اس کا بالکل ایمان اس آخرت کی زندگی کے اوپر سے ختم ہو جائے، اور اپنا تمام کا تمام انحصار اسی دنیا کی زندگی پہ اور اس سوچ اور اس فکر کا گویا کہ جو منفی نتیجہ نکلتا ہے. تو انسان کی تمام کوششیں جو ہیں، تمام جد و جہد ہے، اس کا ہدف یہ دنیا بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو دہریت والا فلسفہ ہے، یہ جو مادہ پرستی کا جو ایک جو فلسفہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ ہے جو ان کی اصل میں اس عمل میں جو کجی ہے اس کی وہ بنیاد بن رہا ہے. اور پھر ایک اور حقیقت کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان نظن الا ظنا، یہ ظن کہتے ہیں کہ تخمینہ، اندازہ لگانا، کوئی شک میں پڑ جانا، کو کسی چیز کے بارے میں انسان کو یقین نہ ہونا.
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ ساری یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو فکر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان ظنوا الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کہ یہ ہمارا ہم نے ایک صرف گمان کر لیا ہے، یعنی وہ یقین حاصل نہیں ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ وما نحن بمستيقنين، وہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی ہمارے اندر بھی کمی ہے۔ وہ یقین جو حاصل ہونا چاہیے کہ یہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ لازمن ہو کے رہے گی، ہمیں مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے لازمن حاضر ہونا ہے۔ جب تک یہ یقین حاصل نہیں ہوگا، جیسے ہم نے ابھی سورہ شورى میں پڑھا، لفی شک منہ مریب، کہ انسان کے اندر یہ شک جب تک رہتا ہے اور وہ یقین حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کا یقین پختہ نہیں ہوگا، انسان کبھی بھی اس طرح سے عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ جو ظن ہے، یہ جو شک ہے، یہ انسان کے اندر وہ ثبات، وہ استقامت پیدا نہیں کرنے دیتا۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین کی کیفیت عطا فرمائے، کیونکہ جب تک، جیسے میں نے عرض کیا، یہ یقین نہیں ہوگا اور اس سے ہمارے عمل کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا، ہماری سیرت کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوگا، جب تک یہ وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس یقین کو حاصل کر سکیں کہ ہمیں لازماً اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس یقین کو حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ صرف قرآن مجید ہے۔ یہ یقین ہمیں حاصل ہوگا صرف اسی قرآن کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار وہ قسمیں کہا رہا ہے، وَقُرْآنِ الْحَكِيمِ والقرآن المجید، یہ ساری قسمیں جو کھا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ یقین پیدا ہو سکے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر مقترت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کے اوپر بالکل انحصار کر لیں، بلکہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اس چیز کے اوپر ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ نے 25ویں سپارے کی جو ہے وہ آج تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنی ہے، اور الحمدللہ ہم صرف جو ہے وہ 5 اور سپارے ہمارے رہ گئے ہیں تفسیر کو ختم کرنے میں، انشاءاللہ تعالی ٹورانٹو 360 کا یہ جو ذالکل کتاب کا جو اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہم نے پورے رمضان جاری رکھی ہے، امید ہے کہ آپ اس سے آپ اور آپ کی فیملی استفادہ حاصل کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین، کل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ 26ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 3 بیٹی ہیں، ماریہ جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئیں ہمیں۔ دو سال سے میری بچیوں کو کتابیں، بیگ، یونیفارم، جوتے، یہ سب کچھ اسکول کی جانب سے ملتا ہے۔ میں اقنا ریلیف کی بہت شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے میری بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔ Every year, ICNA Relief Canada helps transform lives of thousands of orphan children. Help us send an orphan child to school for as little as $30 per month.
Injuries not only impact you,